अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान को अटक की बदनाम जमाना जेल में 2 दिन से जायद हो चुके हैं और आज दोपहर 12 बजे तक इमरान खान साहब जो थे वो कैद तन्हाई में थे और आज के रोज भी उनकी जानिब से उनकी सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल ना हो सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनके वकला को उनसे ना मिलने की इजाजत थी। बहरकैफ आज दोपहर 12 बजे के बाद उनके वकला की टीम में से सिर्फ एक वकील को उनसे मिलने की इजाज़त दी गई। उन्होंने नईम पंजोता ने मुलाकात की इमरान खान साहब से, जो 1 घंटे से जायद थी, जिसके बाहर आके उन्होंने मीडिया से बात भी की, लेकिन फैसला साजों ने चूंकि हुक्म किया हुआ है तो लिहाजा वो बातचीत थी वो खैर मीडिया चैनल्स नहीं चला सके, लेकिन सोशल मीडिया की निस्बत से हम सब तक उनकी बातें पहुंची हैं। उन्होंने जो हवाल बयान किया उस पर एक लम्हे में बात करते हैं, लेकिन एक नज़र ज़रा पहले हम मंजरनामे पर डाल देते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी और सज़ा के 2 दिन 3 दिन बाद मुल्क में क्या मंजर है इस वक्त। एक तरफ पीटीआई के कारकुनों और लीडरों पे शदीद क्रैकडाउन जारी है। जो लीडर्स लोगों को बाहर निकाल सकते थे या किसी भी सूरत जो है वो एहतजाज जारी कर सकते थे, उनके ऊपर और उनके ख़ानदानों के ऊपर वो उफ्ताद जारी है। घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों तक को डराया धमकाया जा रहा है। इसके बावजूद आज हमने मंजरनामे ये देखे कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कसूर जलसे के लिए गए और उनका कॉन्वॉय गुजर रहा था तो वहाँ पे छोटे और नौजवान बच्चों ने अज खुद, ये कोई बिरयानी के डब्बे के ऊपर आए हुए लोग कारकुन नहीं थे, अज खुद वो पीटीआई के झंडे उठा के सड़कों के ऊपर खड़े थे। ये मंजर भी मैं समझता हूँ कि एक खामोश एहतजाज है आगे वाली आने वाली जनरेशन की जानिब से भी। दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा नतीजा हमारे सामने आया है गिरफ्तारी के बाद का, वो पेशावर में हुए तहसील चेयरमैन के इलेक्शन का था, जो इमरान साहब की गिरफ्तारी के 1 दिन बाद इलेक्शन हुआ। पूरा वो जो हलका था वो रवायती तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम का हलका था, लेकिन वहाँ से इमरान खान का एक आम कारकुन जिसे इमरान खान ने वहाँ से टिकट दिया, वो भारी अक्सरियत से तमाम जमातों को हराकर चेयरमैन मुंतखब हो गया। ये है पहला नतीजा। दूसरा, मेरी इतला के मुताबिक इसी हफ्ते आर्मी चीफ का भी एक दौरा था जिसके लिए काफ़ी तैयारियां मुकम्मल की गई थी पेशावर का, वो भी जो है वो मुलतवी कर दिया गया इस सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक से इंटरेक्शन था तो कोई ऐसा वाकया जो नाखुशगवार गुजरे वो पेश ना आए। तो इसलिए इस वक्त सब लोग जो हैं वो बड़ी केजी पोजीशंस पे जा चुके हैं, लेकिन जो क्रैकडाउन्स हैं उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। और एक सबसे जो काबिल मजम्मत क्रैकडाउन था वो एक सीनियर सियासतदान हैं, अटक से हमेशा इलेक्शन जीतते आए हैं, मेजर ताहिर सादिक। उनका कसूर महज ये ठहरा कि उन्होंने इतवार के रोज़ एक वीडियो पैगाम में सिर्फ ये बतलाया कि इमरान खान साहब अटकी जेल में है और उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। उसके बाद उनके घर पे अटकने और उनकी साहबजादी भी जो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उनके लाहौर के घर के ऊपर भी हमला किया गया पुलिस की जानिब से और तोड़ फोड़ की गई। इस सारे क्रैकडाउन का फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पीटीआई जो है वो भी अपने लीडर की तरह अपने अज़म पे कायम है। पीटीआई की जानिब से भी आज एक कोर कमेटी की जानिब से एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ हुई है जिसके मुताबिक आगे का लाया अमल भी बताया गया है, जिसमें सबसे बड़ी जो इस वक्त टास्क है वो तो इमरान खान साहब को इस केस में से बाहर निकालना भी है। एक आज सोच ये भी रही पीटीआई की कोर कमेटी में और गुफ्तगू में कुछ लोगों की आरा थी कि इमरान खान साहब अगले 2-3 दिनों में जेल से बाहर आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी यकीनन मुझे होगी, लेकिन मैं अपने कोलीग्स को सिर्फ एक समझें कि अपना खदशा का इजहार करना चाहता हूं, जो मैं पहले भी कर चुका हूं, कि मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा वो जो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब बेल भी होती है तो दूसरे केसेस में इन्होंने तैयारी की हुई है, लिहाजा जो लीगल टीम है वो पहले से तैयारी रखे कि अगर इनकी दीगर केसेस के अंदर गिरफ्तारी डाली जाती है इमरान खान साहब की तो उसके लिए भी वो फौरी तौर पे तैयार रहें ताकि उसके अंदर भी बेल्स फाइल की जा सके।
آج کے دن نعیم پنجوتا نے بتایا کہ عمران خان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں نے کل اپنے وی لاگ میں بھی اور وجاہت کے انٹرویو میں بھی بات کی تھی کہ عمران خان ایک ملنگ آدمی ہے، اس کو آپ جس حالات میں بھی رکھیں گے، جس طرح سے بھی ہوگا، اس سے اس کی صحت پہ اور اس کے عزم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو آج ان کے وکیل نعیم پنجوتا نے پریس سے آ کے باہر بات کی اور جو بتلایا، اس کے مطابق عمران خان صاحب کو ایک وہ چکی کہتے ہیں جیل کی زبان میں، اس میں رکھا گیا، جو کہ ایک بڑا چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے اور اس میں کھڑکی بھی نہیں ہوتی، محض ایک دروازہ ہوتا ہے۔ جب وہ دروازہ بند ہوتا ہے تو اس کمرے میں گپ اندھیرا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کمرے میں جو ٹوائلٹ ہوتا ہے وہ بھی اوپن ہی اس کمرے کا ہی حصہ ہوتا ہے، اس میں الگ کوئی دیوار یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، دروازہ نہیں ہوتا، اور تاکہ اس میں سے بدبو وغیرہ کا سلسلہ آئے اور قیدی کو اذیت دی جا سکے۔ یہ حالات ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو گلہ تھا وہ صرف یہی تھا کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کی بھی جو ہے وہ کوئی مناسب سہولت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنی نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور اچھا ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا اور میری صحت پہ ان کے بقول وکیل کے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک چیز ضرور ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ فردر ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کی جو بات پریس ٹاک تھی، اس میں ایک چیز جو تھی جو میں سمجھتا ہوں قابل بحث ہے اور اس پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ ان کے وکیل کی طرف سے کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ ان کا کیس جو ہے ان کے سامنے نہ لگایا جائے، کیونکہ انہیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ابھی یہ باقاعدہ طور پہ یہ گراؤنڈ نہیں لی گئی ہے عدالت کے سامنے، جب وہ فائل کیا جائے گا ظاہری بات ہے سینئر وکلاء سے بھی خواجہ حارث ہی اس میں اپیل فائل شاید کریں گے، ان سے بھی مشورہ کیا جائے گا۔ لیکن میری اپنی جو رائے ہے وہ اس کا اظہار میں ضرور کر دیتا ہوں کہ جہاں تک تو بات ہے عمران خان صاحب کے عدم اطمینان کی، تو وہ ہر جو ایکیوز پرسن ہے اس کی طرح وہ اپنے اس فیصلے کے اوپر حق بجانب ہیں، اور جو ہمیں نظر بھی آیا ہے، جیسے آپ دیکھ لیجئے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی کامنٹری تھی فیصلے کے اوپر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اوپر، اس سے واضح نظر آتا ہے کہ جو ایک تصادم تھا ایک ہی عدالت کی طرف سے دیے ہوئے دو تین فیصلوں میں، وہ آپس میں جو کانفلکٹ تھا اس کا فائدہ جج ہمایوں دلاور نے ضرور اٹھایا ہے۔ لیکن اس میں ایک جو میں کوشن دینا چاہتا ہوں اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اور وکلاء کی ٹیم کو بھی، وہ کوشن یہ بڑا ضروری ہے، اور وہ کوشن یہ ہے کہ دیکھیے جو چیف جسٹس ہوتا ہے کسی عدالت کا، وہ اس کا انتظامی سربراہ بھی ہوتا ہے، پٹیشنز بھی اسی نے فکس کرنی ہے، جو فکسچرز ہیں وہ بھی اسی نے لگانی ہے، اور اس کا کافی اثر رسوخ ہوتا ہے اپنے باقی بردر ججز کے اوپر بھی۔ اب ہمارے پاس اس وقت یا پی ٹی آئی کے پاس دو آپشنز ہیں کہ آپ یا تو جا کے ایک اپنا یہ جو اعتراض ہے وہ فائل کر دیجئے، اور اس اعتراض کے سامنے دیکھتے ہوئے چیف جسٹس ہو سکتا ہے کیس اپنے سامنے نہ لگائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تحفظات آپ کے کلائنٹ کے ضرور ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء کی طرف سے یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ آپ کورٹ کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں، وہ شخصیت کے اوپر نہیں ہے، وہ عدالت کے نظام کے اوپر ہے، کیونکہ لا محالہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا کوئی بھی ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہ سپیریئر عدالتیں ہیں، اور آخر میں اینڈ میں ہمارے پاس جا کے کسی جگہ پہ اپنا جسے کہتے ہیں نا متھا ٹیکنا اور رونا دھونا ہے، وہ ہم نے عدالتوں کے سامنے ہی کرنا ہے۔ ہم ضرور کسی جج کے فیصلے سے مطمئن اور غیر مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن بہرکیف ہمیں جو اپنا مدعا ہے، اپنی جو بپتا ہے، وہ جا کے انہی عدالتوں میں بیان کرنی ہے، اور جہاں سے ہمیں کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے تو وہ بھی انہی عدالتوں سے ہی مل سکتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کوشن کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس میں جوڈیشری کو اور اسپیشلی سپیریئر جوڈیشری کو کہیں اپنے سے اور اپنے معاملات سے آئسولیٹ نہ کر دیں۔ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پی ٹی آئی کے جذباتی کارکنان ہیں وہ شاید اس بات کو پسند نہ کریں اور اس پہ ان کو غصہ بھی ہو، اور بالکل میں سب بار بار کہتا ہوں کہ وہ حق بجانب ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو معاملات کو اسٹریٹجیکلی بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیے ہمایوں دلاور کے جو 22 کو لے کے آپ نے چیلنجز کیے تھے، اس میں بھی ابھی تک مشکل اور دشواری کا سامنا ہے، لیکن اگر آپ ایک اس اسٹیپ کو بڑھاتے ہوئے
ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی اگر آپ یہی والا اسٹریٹجی رکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت وائز اسٹریٹجی ہوگی، کیونکہ آپ یہ مت بولیے کہ اس کے علاوہ بھی دیگر مقدمات میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سینٹرل رہے گی۔ اپنے تحفظات کا اظہار آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ساتھ ساتھ عدالت کے اوپر جو اعتماد کا سلسلہ ہے اور عدالتی نظام کے اوپر اعتماد کا سلسلہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یقین جانیے کہ اس وقت جو ظلم اور زیادتی اور جو پریشر باقی جہاں پہ واکس آف لائف کے اوپر پاکستان میں ڈالا جا رہا ہے اس نظام کی طرف سے، وہاں پہ ایسا ہی کچھ سلسلہ عدلیہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس صورت میں ہم سب کو بڑا اسٹریٹجیکلی ان چیزوں کے اور ان سختیوں کے بیچ میں منور کرنا ہے۔ بہرکیف آج دن کے آخر میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے وکیل ان سے جو ریلیونٹ پاور آف اٹرنی تھی اس کے اوپر دستخط کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیس جو ہے وہ صبح فائل کر دیا جائے گا، اس کے بعد اسی ہفتے میں 1 یا 2 دن میں اس کو فکس ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ ارجنٹ اپلیکیشن ہوگی۔ اس میں پھر سب سے پہلے جو چیز آرگیو کی جائے گی وہ بیل کی ہوگی، تو اگلے 2 سے 3 دنوں میں بیل فکس ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ بینچ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، بیل کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ دوسرا جو کیس ہے وہ جو جس میں گواہان کو پیش کرنے کی اجازت کا کیس تھا، وہ معاملہ بھی آج خبر آئی ہے کہ وہ 10 اگست کو فکس ہو گیا ہے۔ تو وہ اس ہفتے میں یہ 2 کیسز جو ہیں، ایک تو جو سزا کا فیصلہ ہے اس کا چیلنج اور اس کی جو بیل ہے اور سسپینشن کی اپلیکیشن لگے گی، اور دوسرا جو اہم کیس ہوگا وہ جو وکلاء کی طرف سے گواہان کو پیش کرنے کا تھا وہ بھی اسی ہفتے ہوگا۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے وہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ آخر میں جو اس وقت بہت زیادہ نام چل رہے ہیں، میں نے آج ٹویٹ بھی کی ہے کہ جی ایک نام تو رانا ثناء اللہ نے کل ایڈمٹ کر لیا تھا کہ وہ حفیظ شیخ کا ہے، اور دوسرا نام جو ہے وہ ایک جج کا ہے۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جج جو ہیں ان کا نام مقبول باقر ہے، اور وہ بھی کافی قریب سمجھے جاتے ہیں آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی وہ چوائس ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت یا شہباز شریف ہو، ایک اہم آدمی کو آپ مت بھولیے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے، یہ اور بات ہے کہ ان کو پچھانتا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی اس میں تھوڑا سا گول ڈالنا ہے۔ تو آخر میں نام کس کا نکلتا ہے؟ جس کا بھی نام نکلے گا آپ سمجھ جائیے، کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک اکانومی کو بھی دیکھنا ہے، اور اکانومی کو دیکھ کے اگلے، کیونکہ یہ حکومت جو آ رہی ہے یاد رکھیے گا 6 مہینے منیمم اور 2 سال میکسیمم کے لیے آ رہی ہے۔ تو اب وہ 6 سے جو 2 سال کا عرصہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ قرہ فال جو ہے اکانومسٹ اور جو اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں حفیظ شیخ صاحب، ان کے حق میں نکلے گا، کیونکہ جو مقبول باقر صاحب ہیں یہ چوائس تو ضرور نواز شریف اور مریم صاحب کی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی جانب ایک ایشو رہے گا جو انپریڈکٹیبلٹی کا ہے۔ اگر پلڑا ان کے طرف گیا تو محض اس لیے جائے گا کہ وہ بھی کوئی خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے ایز اے جج بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ بھی ان پہ کافی کلوز سمجھے جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، یہ بلی بھی 1 2 روز میں تھیلے سے باہر آ جائے گی، تو پھر ہم اس پہ بحث کریں گے کہ ان لوگوں نے آگے چل کے کتنا عرصہ نظام کو ایسے چلانا ہے اور آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔